बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लगाया PMLN ने और इसकी संजीदगी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक सिचुएशन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है। 51 वोट किसी के पास भी पूरे नहीं है, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, चाहे सादिक संजरानी हो। यानी आपको हैरत होगी मेरी बात सुन के, लेकिन एग्जैक्टली सिचुएशन यही है। जमात इस्लामी वोट डालने नहीं आ रही, इसहाक डार साहब आ नहीं पाएंगे। जब ये दो बंदे निकल जाते हैं अपोजिशन के सेनेटर्स की लिस्ट के अंदर से, इसहाक डार साहब को और जमात इस्लामी को जब आप निकालते हैं तो बाकी रह गए 50। तो उनको अपने 51 वोट पूरे करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से एक बंदा एटलीस्ट उनको तोड़ना होगा। एक बंदा कम से कम वो तोड़ेंगे तो फिर उनका जो है वो अक्सरियत वो अपनी साबित कर पाएंगे और अपना चेयरमैन ला पाएंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी। जबकि सादिक संजरानी साहब का प्रॉब्लम भी यही है। सादिक संजरानी साहब के पास 48 वोट मौजूद हैं, 44 अपने इत्तेहाद के और 4 आज़ाद उनके साथ मिल गए हैं। ख़ास तौर पे जो उन्होंने अफरीदी साहब को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया है, उनको ऑफ़र किया है, तो उसके बाद इम्कानात ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो 4 भी इनके साथ हैं। तो 48 इनकी तादाद बताई जा रही थी। तो इन 48 के बाद दिलावर खान मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर हैं, उनके बारे में ये इत्तलात हैं कि वो वोट डालेंगे, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत पे मुंतखब हुए थे, तो वो सादिक संजरानी के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी 49 हैं, और अगर ये बहुत भी जोर लगाएं तो किसका वोट तोड़ेंगे? क्या PMLN के बंदे टूटेंगे या फैसला करेंगे इस तरह? जब तक कोई बंदा समझौता नहीं करेगा, जब तक कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी छोटी मोटी कहीं से कोई फैसला नहीं करेगी, क्योंकि ANP के बारे में ये शुनीद है कि ANP का एक सेनेटर वोट डाल सकता है इस तरफ सादिक संजरानी साहब, इसलिए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ उनका बलूचिस्तान के अंदर एक इत्तेहाद है और वो तीसरी बड़ी इत्तेहादी जमात है और उन्होंने सेनेट का इलेक्शन भी मिलकर लड़ा है। तो वहाँ ANP, वहाँ पे नेशनल पार्टी और जो बजिंजो साहब की पार्टी उसके भी 2 सेनेटर हैं, मिंगल साहब का एक सेनेटर है, अचकजई साहब की पार्टी उसके 2 सेनेटर हैं। तो ऐसी जमातें बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है, क्योंकि दोनों के पास सादा अक्सरियत नहीं है। ना इस वक्त 51 वोट हैं अपोजिशन के पास, ना इस वक्त 51 वोट हैं हुकूमत के पास। तो कल जो भी जीतेगा दूसरी की पार्टी में से एक बंदा तोड़ के, 2 बंदे तोड़ के या 3 बंदे तोड़ के जीतेगा, वरना नहीं जीत सकते। तो अब जीतने वाला या हारने वाला वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि कल दोनों को ये गेम खेलना है, दोनों को एक दूसरे के खिलाड़ियों को तोड़ना है। क्योंकि अपने खिलाड़ियों के बलबूते के ऊपर ना तो अपोजिशन या PDM का उम्मीदवार जीत पाएगा, और अपने खिलाड़ियों के बलबूते के ऊपर ना ही हुकूमत का या जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनका उम्मीदवार जीत पाएगा। एक तो ये है। दूसरा, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इन इल्ज़ामात को अगर वजाहत के साथ साफ़ किया जाए तो वो ये हैं कि किसी फ़ौजी अफसर ने टेलीफोन किया हाफिज़ अब्दुल करीम को, और हाफिज़ अब्दुल करीम को कहा कि आप हमारे उम्मीदवार को कामयाब करवाएं, यानी आप सादिक संजरानी को कामयाब कराएं, वो ये कहना चाह रहे थे। उसके बदले में हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, जिनके ऊपर कुछ केसेस हैं नैब में भी, एंटी करप्शन में भी, दीगर भी, तो ये हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने फौरी तौर पे एक तकरीर जो है वो मीडिया को सुनाई गई। तकरीर मैंने फिर उस नंबर को सुनाई है। 2 फ़ौजी अफसरान ने या ज़िम्मेदारान ने मेरे साथ रब्ता किया है, और अगर ये फ़ौजी अफसरान ना होते तो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कभी भी DG ISPR का नाम दोबारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना लेते। तो आम आदमी के लिए आसान कर देते हैं कि इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पे लगा रहे हैं, ना नाम ले रहे हैं, ना कोई सबूत दे रहे हैं, ना कुछ कहने के लिए तैयार है, सिर्फ बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या वाकई में इनको कोई कॉल आई है इस हवाले से? और क्या ऐसे ही कॉल आती है कि जनाब आपको कोई रैंडमली एक बंदा कॉल करे, अपना डेजिग्नेशन बताए और आपको कहे जनाब आपने वोट इधर डाल देना है? ये इतना आसान होता है। यहीं से हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करूँगा सबसे पहले शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब मेंबर कौमी असम्बली PMLN से में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, आपसे शुरू करता हूँ। सर, क्या कोई फौजी ऑफिसर ऐसे फ़ोन करता है रैंडमली, और पहले करता है, फिर दोबारा करता है, फिर दोबारा करता है, और फिर 2 फौजी अफसरान फ़ोन करके ये कहते हैं, ज़िम्मेदारान या फौजी अफसरान कह लें, हम जो भी कह लें, वो ज़रा अपनी आलिम की ज़ुबान में ज़िम्मेदारान कह रहे थे कि जनाब आपने हमारे उम्मीदवार को कामयाब करवाना है,
آپ کو لگتا ہے یہ از اٹ پاسبل کہ ایسا ہوا؟ دیکھیے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بارک اوباما جب پریزیڈنٹ بنے تھے تو ان کو جب پہلی بریفنگ پہ گئے تھے پینٹاگون میں تو باقی لوگوں کو روک دیا گیا تھا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تو صرف بارک اوباما صاحب کو لے کے اندر چلے گئے تھے. انہوں نے جو پہلی بریفنگ میں جو بات چیت کی تھی انہوں نے کہا جی اس خطے میں پاکستان اس خطے کی بات کر رہے تھے بہت خطرناک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرگنائزیشن اس کا نام ہے آئس آئی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی یہ بات کریں کہ وہ اتنے جاہل ہیں کہ وہ اس قسم کی بات کریں گے اور ان لوگوں سے بات کریں گے پھر ان کی بات آپ مان رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں. اگر ان کو اتنا تھا تو جاتے الیکشن کمیشن کے پاس عدالت کے پاس جاتے پولیس کے پاس جاتے بات کرتے اس کے اوپر. ایسے حالات میں اگر کوئی فوجی افسر بن کے بات ان کو کر رہا ہے تو انہیں مان لی بات انہوں نے. یہ اتنے بچے ہیں یہ لوگ یا وہ اتنے جاہل ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں. ایسے کام نہیں ہوتے. سر آپ فوج میں رہے ہیں, آپ کے خیال میں اگر آپ کو یہ کہا جاتا کہ آپ حافظ عبدالکریم کو فون کر کے کہیں کہ ساجد سنجرانی کو ووٹ ڈالیں تو کیا آپ ایسے ہی کرتے؟ نہ کون میں یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے اس میں کسی کوئی بات نہیں کرتا کوئی ہے جو کام کرنے والی اسی کا. اچھا نہیں یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی کوئی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فون کر کے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے فون کر کے دھمکی اور گندی گالیاں دی جا رہی ہیں. دیکھیے مریم نواز صاحبہ یا نواشی صاحب ان کے جتنا سچ بولتے ہیں اگر ہمیں اعتبار ہوتا خوشی سے مرنا چاہتے ہیں ہم لوگ سارے یہ بات جو بات کر رہے ہیں سارا کچھ. وہ ایک دفعہ ان کی غلط بیانی ثابت ہوئی ہے وہ تو عدالتوں میں ثابت ہو چکی ہوئی ہے. میرے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس بات پہ. اور نواشی صاحب باہر بیٹھ کے اس میں بات کر رہے ہیں اور مریم صاحب یہاں بات کر رہی ہیں. یہ کیوں نہیں چلے گئی اپنے عدالتوں کے پاس, کیوں نہیں چلے گئی انہوں نے جا کے ایف آئی آر درج کرائی, کیوں نہیں ثبوت لے کے پہنچ گئی وہاں پہ؟ دیکھیے الزام تراشی ایک انتہائی غلط قسم کی روش ہم نے پاکستان میں ڈال دی ہے اور یہ کراس دا بورڈ ہم کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ کیا اس الزام تراشی کا کوئی آگے سے مقصد جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا یا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جن کے اوپر آپ دباؤ ڈال رہے ہیں ان چیزوں سے وہ دباؤ میں آ جائیں گے. اس میں الزام اتنے لگائے ہیں کوئی ایک ثبوت کے ساتھ جا کے کہیں بات پیش کر دینے جا کے یہ لوگ. علی گور بلوچ صاحب یہ ویسے ثابت تو آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ سے یہ کوئی سوال ہی پوچھ لیتا ہے کہ جناب بتائیں کس نے آپ کو فون کیا تھا, کوئی بندے کا نام بتائیں, یا کہیں پہ چل کے شکایت کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں بتائیں کہاں پہ کون بندہ ہے. یعنی یہ تو سافٹ ویئر تو بازار میں سر عام دستیاب ہیں, آپ کوئی بھی ان نون نمبر سے کال کر سکتے ہیں, کسی کو بھی کر سکتے ہیں. ایون یہ سافٹ ویئر بھی ہیں کہ آپ کسی اور کا نمبر استعمال کر کے بھی کال کر سکتے ہیں. اور آپ کو کنفرم کیسے ہوتا ہے ایک ٹیلی فون کال پہ کہ یہ فلاں فوجی عہدیدار تھا اور اس نے مجھے فون کر کے دھمکا کے یہ کہا ہے کہ جناب میرے امید. یہ کیا ہے سر؟ یہ بچکانا پالیٹکس نہیں لگ رہی ہے آپ کو, یا واقعی میں آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ جی شکریہ عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی اتنی اچنبے والی بات نہیں ہے. یہ تو ہماری پاکستان کی ہسٹری ہے اور اس میں تو کئی ایک مثالیں ہیں اگر آپ دینا چاہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں حکومتیں کیسے بنتی ہیں اور کیسے پارٹیاں توڑی جاتی ہیں اور کیسے بنائی جاتی ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. چلیں ماضی قریب میں دیکھ لیں, کاف لیگ بنی تھی, اس وقت جنرل مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اقتدار میں تھے اور آپ کو پتہ ہے, ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کاف لیگ کیسے بنی تھی, کون کون سی پارٹی سے توڑ کے بندے کیسے لائے گئے تھے, کیسے لالچ دیے جاتے ہیں, کیسے دھمکیاں دی جاتی ہیں, کیسے لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے. اور اگر آپ ہماری بات پہ یقین نہ کریں تو پھر سپریم کورٹ کی ان ججمنٹس کو نکال کے جو خواجہ سعد رفیق کے کیس میں انہوں نے کہیں جس پر انہوں نے نیب کے اوپر کرٹیسائز کیا اور جو ججمنٹس آئیں وہ آپ دیکھ لیں کہ نیب کو جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو توڑنے اور بنانے کے لیے اور لوگوں کی جو ہے مطلب ہے کہ وہ ہمدردیاں تبدیل کروانے کے لیے اور طاقت کے ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور ایون آپ دیکھ لیں کہ ابھی سنجرانی صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد پیش ہوا اور اس میں سے کتنے جو ہیں لوگ وہ اپوزیشن سے توڑے گئے, چاہے آپ کہہ لیں کہ رشوت دے کے توڑے گئے, چاہے آپ کہہ لیں کہ ان کو دھمکیاں دے کے توڑا گیا, چاہے اس وقت پاکستان کی فوج یہ کلیم کرتی ہے, اس وقت پاکستان کی فوج یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم پولیٹکس میں نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی فوج کا نام استعمال کر رہا ہے اور پولیٹکس میں فوج کو گھسیٹ رہا ہے تو آپ بے نقاب نہیں کر سکتے, آپ کو بتانا چاہیے کون ہے بندہ, کدھر ہے. جی آپ نے بالکل, آپ کا بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے عمران. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ
ایک تو اس بات کی وضاحت ہماری پارٹی بھی کر چکی ہے اور میں بھی آج آپ کے پروگرام میں یہی مطلب ہے کہ بات کر رہا ہوں کہ ہم فوج کی بات نہیں کرتے. ہم فوج میں بیٹھے ہوئے جو لوگ اس سسٹم پر اثر انداز ہوتے ہیں, اس سسٹم کو سوپ ٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ہماری لیڈرشپ نے بڑے کلیئرلی نام بتائے ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو کیا انہوں نے پاک فوج میں تو وہ بے شمار لوگ ہیں جو سرحدوں پہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو آرمی چیف ہیں وہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں فیض حمید, یہ دونوں وہ کہتے ہیں, آپ تو نام نہیں لے سکتے, اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دونوں کا نام نواز شریف نے لیا ہے. نہیں میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں, لیکن ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں انوالو نہیں ہیں. سر دیکھیں, جب یہ استعمال کریں گے, فرض کریں جنرل باجوہ یا جنرل فیض اگر کسی کو اس کریں گے تو اپنے کسی فوجی کو استعمال کریں گے نا سر, جس نے آپ تک رابطہ کیا بقول آپ کے. نام بتائیں کون ہے, نام بتائیں, کھولیں سامنے رکھیں کون ہے. میں آبویسلی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ قومی اسمبلی کے ممبران سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران صاحب کہ کوئی آرمی چیف کسی کو فون کرے گا, کسی ایم این اے کو, کسی چلیں سر جس نے رابطہ کیا اس کو تو ایکسپوز کریں نا, ایک کنوے کیا جاتا ہے. اچھا میں آپ کے پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر آپ کہیں گے کہ آپ نام بتائیں. دیکھیں جب یہ اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا اور اس میں پولنگ ایجنٹ بھی میں تھا اور الحمدللہ وہ ایز اے سینیٹر وہ کامیاب بھی ہوئے, یقین کریں کہ میرے پاس میرے ایک کسی تعلق والے آپ جیسے کسی دوست کو بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ جی اتنے پیسے ملیں گے اور آپ بتائیں ہمیں ٹارگٹ. نہیں کلیئر کریں سر, اس کا نام کیا ہے. ایک منٹ سر, یہ جو بندہ آپ کے, ایک منٹ سر, یہ جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا یہ کوئی حاضر ڈیوٹی فوجی تھا سر؟ نہ ایسے فوج کو گندہ نہ کریں سر. یہ جو بندہ آپ کے پاس چل کے آیا تھا سر, اب ایسے نہیں ہوگا, یہ پروگرام پورا ہی آپ کے ساتھ کروں گا. بالکل صحیح ہے سر, یہ پورا پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا. علی گوہر صاحب آپ کو پورا بولنے کا موقع دوں گا. اور نہیں آپ بھاگنی بھی نہیں چاہیے عمران صاحب. سر نہیں اب ایسے میری بات سنیں سر, دیکھیں ایسے نہیں, میں پہلے سوال چھوٹا سا یہ جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا جس نے آپ کو پیسوں کی آفر کی سر, نہیں یہ جو بندہ آپ کے پاس چل کے آیا تھا جو آپ کا کوئی تعلق والا تھا, یہ حاضر ڈیوٹی فوجی آفیسر تھا؟ نہیں, سول آدمی تھا. لیکن اس نے نام کوٹ کیا کہ میں فلاں کی طرف فلاں لوگوں کی طرف سے بھیجا گیا, بھیجنے والے فلاں ہیں. اچھا ان سے پوچھیں کہ جو سینٹ کے الیکشن کیا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. علی بھائی ادھر لے جا کے ایسے پھینکا نیچے, یہ بسرا نکلا چوہا نہیں چوہا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ واقعی یہ کام چوہوں والے ہیں جو کیے جا رہے ہیں. ہم تو یونیفارم بندہ نکال رہے تھے بیچ میں سے. آپ سر ایک سویلین آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو آگے کہتا ہے کہ میں فوج کا بندہ ہوں. ایک سویلین آگے کہتا ہے میں فوج کا بندہ ہوں, اور اوپر سے جنرل باجوہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ اب دھاندلی کرنی ہے. سر کیا ہے سر؟ نہیں دیکھیں عمران صاحب, نہیں آپ بات کو سر, یہ فوجی چائے بڑی مشکل سے پلاتے ہیں سر, ان کی بیرک میں چلے جائیں تو پکوڑے کھلاتے ہیں, یہ آپ کو پیسے دیں گے. آپ اس کی ٹرانسلیٹ جو مرضی کریں. دیکھیں میری گزارش سنیں. جی سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو ڈائریکٹ فوجی افسران بات نہیں کرتے. جب ان کو جب کیسز بنائے, اب آج حافظ صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا ذمہ داران کسی آئی بی کے بھی ہو سکتے ہیں, ذمہ داران آئی ایس آئی نہیں سر, ذمہ داران جو ہے وہ فوج کے ذیلی ادارہ کے تھے, اس لیے فوج کے ذیلی ادارہ کے ذمہ داران تھے, اس لیے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لیا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داران کا نام لیجئے. آپ کے پاس تو ڈائریکٹ کوئی فوجی نہیں آیا, لیکن ان کے پاس آئے ہیں, فائدہ اٹھائیں موقع کا. عمران جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں, ہم بانگے دوہل ان کا نام لے چکے ہیں, ہم ان کا نام لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے. کوئی ثبوت دے دیں سر, خدا کا واسطہ کوئی تو ثبوت دے دیں. دیکھیں ماضی میں میری عرض سن سر, میاں نواز شریف صاحب, آپ نے بات کی سر, اب مجھے سوال کرنے دیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے, فوج کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے خلاف کی. میاں صاحب نے فوج کے ساتھ مل کے
افتخار چودھری صاحب کو بحال کرو. بہت ساری چیزیں میاں نواز شریف صاحب نے فوج کے ساتھ مل کر کی ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اسی طرح فوج نے کچھ چیزیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر بھی کی ہیں. لیکن فوج کا یہ کلیم ہے کہ جیسے ماضی میں ہم میاں نواز شریف کے ساتھ مل کر چلتے رہے یا کبھی کبھی میاں نواز شریف کے خلاف چلتے رہے, اسی طرح اب ہم نہیں چل رہے. اب ہم نہ نواز شریف کے ساتھ چل رہے ہیں نہ اس کے خلاف چل رہے ہیں, ہم نیوٹرل چل رہے ہیں. یہ ان کا کلیم ہے جو بڑا لمبا عرصہ آپ کے ساتھ جتنی سازشیں آج تک فوج نے کی ہیں سر, ان میں 80% میں میاں صاحب ان کے ساتھ تھے فوج کے, یا نہیں تھے؟ جنرل صاحب اس کو رسپونڈ کریں گے. بات یہ ہے نہیں جی, میں قطعی طور پر آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوگی. سر کتابیں پڑھ لیں سر تھوڑی سی, اور تاریخ کے اخبارات پڑھ لیں سر. دیکھیں نا عمران بھائی, چلیں ہم آپ جتنے قابل نہ صحیح, لیکن تاریخ کے ہم بھی کوئی چھوٹے موٹے سر آپ بہت قابل ہیں اور قابل احترام بھی ہیں, میرے مہمان بھی ہیں. نہیں, گزارش یہ ہے کہ ماں سوائے ایک جنرل ضیاء کے وقت کے اس وقت میاں نواز شریف صاحب پر الزام لگا, لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف اگر فوج کے ساتھ تھے تو 3 دفعہ میاں نواز شریف کو کیوں اتارا گیا؟ 3 دفعہ 2 دفعہ بے نظیر کو کیوں اتارا گیا؟ 2 دفعہ بے نظیر کو کیوں اتارا گیا؟ تو ایک دفعہ یوسف اللہ گیلانی کو کیوں اتارا گیا؟ سر میاں نواز شریف واز اسٹینڈنگ ود دی اسٹیبلشمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. سر یہ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا. اچھا میں سر مریم نواز اب شکایت کی ہے, یعنی فوج کے اوپر یہ تو الزام تھا یا اسٹیبلشمنٹ, اب شکایت آئی ہے کہ مجھے دھمکی اور مجھے گندی گالیاں دے دی ہیں فون کر کے. میں پھر یہی کہوں گا, میرے کو تو قسم لا لو, میرے کو تو نمبر کوئی نہیں. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد ایک بریک لیں, بریک کے بعد بسرا صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں ہے, لیکن بات یہ نہیں ہے نمبر ہے یا نہیں, نمبر ملا کے گالیاں کس نے دی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب دیکھیں شوکت بسرا صاحب, مذاق اپنی جگہ پہ, آپ کے پاس مریم نواز کا نمبر ہے یا نہیں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے فیوچر میں, لیکن جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ گورنمنٹ آف پاکستان ہیں اور ایک خاتون پولیٹیکل رہنما ہیں, انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں اور مجھے گندی گالیاں دی گئی ہیں, اور یہ پاکستان کی روایت نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور کیونکہ جب مریم نواز شکایت کرتی ہیں تو آٹومیٹکلی یہ تاثر جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے پاک فوج کے خلاف, تو وہ تاثر یہ جاتا ہے کہ جیسے فوج میں سے کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس سے آپ کے ادارے بدنام ہوتے ہیں. وہ بدنامی چھوڑیے, ایک خاتون ہے, ان کی عزت کا معاملہ ہے, تو اس پہ گورنمنٹ کہاں کھڑی؟ میرا پہلی بات تو یہ ہے, ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا بلوچ صاحب کو, انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید کوئی فوج کا حاضر سروس آدمی میرے پاس آیا, ساتھ ہی انہوں نے یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا وہ سول آدمی تھا, پیغام ان کا لے کر آیا. یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج یہ سر عام باتیں کر رہے ہیں. یہ کون سے دور کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کال کرتے ہیں, اتنے بجے کال کرتے ہیں, اور پھر رینڈملی کال کر کے یہ کہتے ہیں یہ ووٹ ڈال کے آؤ. اب سینیٹر آپ پاکستان کو کہہ رہے ہیں فون پہ, ٹوٹل 100 بندے ہیں پاکستان میں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے کال کر کے آؤ. اچھا دوسری بات دیکھیں, بہترین فورم کون سا ہے؟ ابھی ڈسکا کا الیکشن ہوا, انہوں نے کیا کیا, سارے ثبوت لے گئے نا وہاں پر الیکشن کمیشن میں گئے. اچھا اس کے بعد ابھی جب ہمارے پاس ویڈیو کال اور آڈیو کال ہے, ہم کہاں کر گئے الیکشن کمیشن میں. آج اگر پریس کانفرنس کی ہے, بلوچ صاحب مجھے بڑا احترام اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں, ان کو مانے ان کو ہم پھر کہ کل یہ تمام پروفز کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ, وہ ڈیلیٹ تو نہیں ہوگی کالز, وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے. ان کو الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے اگر یہ سچے ہیں, لیکن یہ ہرگز نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب میرے خیال میں یہ اپنی فرسٹریشن کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں, الیکشن سے جب سینیٹر یوسف اللہ گیلانی صاحب کا الیکشن تھا, پوچھا گیا مریم بی بی سے, انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ آلموسٹ نیوٹرل ہے. آج گیلانی صاحب کو جو خود الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے, اور یہ آ کر دھمکا رہی ہیں, افواج کا نام لے رہی ہیں, یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں یہ میرے سے آپ سے بہتر یا باقی پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آج. اور دوسری بات یہ ابھی جو باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح بنائی جاتی ہیں جماعتیں, بالکل بلوچ صاحب نے درست کہا, نون لیگ سے بہتر عمران بھائی کون جانتا ہے کس طرح جماعتیں بنی, کس طرح لوگوں کو اصغر خان کی پارٹی سے اٹھایا گیا, کہاں پہ ان کو تعمیر کی گئی ان کی, اور اس کے بعد ان کے مزار پہ کھڑے ہو کر کہا گیا کہ میں شہید ذوالفقار ضیاء الحق کمیشن کو آگے بڑھاؤں گا. یہ باتیں نہ کریں. اگر اب آج آپ کو جس جگہ پہ آپ پہنچ گئے ہیں اور جس جگہ پہ آپ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہیں, تو خدا را یہ فوج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے, اور جس نے آج بھی
مائیں اپنی بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں جو شہید ہیں. آج بھی ہمارے فوج پاکستان جو آج جو دنیا کانپتی ہے ان سے, جو ہماری آئی ایس آئی اب نام لے لے کے دنیا کو سنا رہے ہیں کہ ہماری آئی ایس آئی یہ کرتی ہے, یہ میرے خیال میں یہ جو ایجنڈا ہے یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ پاکستان کی سوچ نہیں ہے. میں بڑی خدا رب معذرت سے کہوں گا کہ آج جب آپ اپوزیشن میں چلے گئے, نہ پاکستان کی فوج میں نے آپ سے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں سوال کیا کہ ان کو ان کے ساتھ جو گالم گلوچ ہوئی ہے یا ان کو تھریٹ کیا گیا ہے, اس کی ایف آئی آر تو گورنمنٹ آف پنجاب کو فوراً رابطہ کرنا چاہیے. ابھی میں نے کیا کہا ہے, نہیں دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں وہ, فوری طور پہ مریم بی بی صاحبہ کو, اگر وہ اسلام آباد ہیں یا لاہور ہے, آپ کی بات کو میں مانتا ہوں, ابھی جائیں جا کر وہ ایف آئی آر درخواست دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ثبوت اگر ان کے ساتھ موجود ہے تو ٹھیک ودن ہاف این آور خاتون کو تو خاتون خود کہے اس کو ہراس کیا گیا تو ایف آئی آر تو فوراً ہو جاتی ہے, بعد میں تفتیش ہوتی رہے گی. گزارش یہ ہے کہ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آج آپ الیکشن سے ایک دن پہلے اتنی بکلاہٹ کا اور فرسٹریشن کا شکار ہیں, آپ جیت جائیں, عدالتیں اچھی, فوج اچھی, اگر آپ حکومت میں ہو, آپ کی عدلیہ اچھی. اگر آپ ہار جائیں اور آپ مسلسل ہار رہے ہوں اور آپ اپوزیشن میں ہوں, آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ثابت ہو جائیں, تو پھر آپ یہ کون ہوتے ہیں ججز ہمیں 5 پوچھنے والے, ہم ان کے بچوں کو مار دیں گے ہمارے. اچھا لیکن اس میں ایک چیز اور ہے, میں ذرا جان صاحب سے پوچھیں. جان صاحب دیکھیں, ہمیں فون آتے ہیں لوگوں کے, ہم بھی ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اپنے پروگرامز کے اندر. بعض اوقات لوگوں کو پسند آتا ہے, بعض اوقات نہیں آتا. بعض اوقات ایک پولیٹیکل پارٹی کو پسند آ رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد اسی کو ناپسند آ رہا ہوتا ہے. تو لوگ ٹیلی فون کر کے ہمیں بھی دھمکاتے ہیں, ہمیں بھی بعض اوقات گالیاں دے دیتے ہیں. جس کو آپ کی بات پسند نہیں آئے گی وہ رد عمل دے گا, اور لوگ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے پاکستان میں, اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اب ایک لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے تو ڈسکشن ہو رہی ہے, اور ہم ہی آواز اٹھا رہے ہیں جو روزانہ اس قسم کی بلنگ کا شکار ہوتے ہیں. یعنی آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, انہی خاتون کے, مریم نواز صاحبہ کا اپنا جو میڈیا سیل ہے اس کے لوگ کیا کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو میڈیا سیل ہے اس کے لوگ کیا کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے اس کے لوگ کیا کرتے ہیں. ذرا چیک کر لیں ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کا جو پیڈ میڈیا سیل ہے وہ صحافیوں کو کس کس طرح کی گالیاں دیتے ہیں اور کس کس طرح کے تھریٹس دیتے ہیں اور کتنا دھمکاتے ہیں. ایون ان کی جو فیملیز کے اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ جا کے بدتمیزی کرتے ہیں. تو اب یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچ رہی ہے, ایسا لگتا ہے جنرل صاحب. دیکھیے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور اس میں جو آج کی سیاسی لیڈرشپ ہے جو ساری ہماری کراس دی ہورائزن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو ہم بجائے اس طرف ڈالیں کہ ایک دوسرے کو ہم گالی گلوچ میں لے کے جائیں, ہم ان کو روکنا چاہیے. یہاں تو پی ٹی آئی کر رہی ہے, نہ یہ نون لیگ کر رہی ہے. جب آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی اسی کا شکار ہیں, اگر کوئی ٹویٹ کر دیں یا کوئی بات کر دیں تو اگلے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. بہرحال اختلاف ہونا اور بات ہے, لیکن اس اختلاف کا جو اظہار جس قسم کے لینگویج سے ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے. اب جب اس قسم کے الزامات ہوں گے, اس قدر سنگین الزامات لگائے جائیں گے تو ان کے جو پیروکار ہیں یا جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے پیڑ لوگ ہیں ایسے, وہ اسے 4 قدم آگے جائیں گے اس چیز سے. تو یہی چیزیں میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہماری لیڈرشپ کی بڑی انتہائی یہ ذمہ داری ہے بڑی کہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں بڑے کیئرفل. نمبر 1. نمبر 2, مریم بی بی کو کسی نے گالی نکالی ہے تو بھی میری بہن بچی ہے, چھوٹی ہے, جو بھی ہے, یہ انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں غلط معیوب ہے ہماری روایات کی. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے اگر ان کو یہ لگا ہے نا, دیکھیے مریم بی بی, علی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, شوکت صاحب وکیل ہے, یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کو جا کے شکایت تو کوئی کرنی پڑے گی. میڈیا پہ بیٹھ کے ویسے تقریر کر دینے سے کوئی اس کو سیریسلی نہیں لے گا. ان کو جانا چاہیے, اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ اپنی شکایت وہاں پہ پہنچانے کے بعد جہاں پر بھی ضرورت ہوگی اس کے بعد یہ بات کریں گی, اور جو بھی چیزیں ٹیلی فون ہے باقی چیزیں لے کے چلی جائیں گی. آج کل ان سب کا فورنزک کرنا کتنا بڑی کام رہ نہیں گیا ان کا. ہماری آئی بی کو میاں صاحب اتنا اچھا کر گئے ہیں, کوئی سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے باقی ادارے کر سکتے ہیں. یہ آپ اسے جا کے کرے, وہ آپ کو بتا دیں کہ سر کس نے کہاں پہ کیسے ٹیلی فون ہوا, کون بندہ تھا, اسے گھر تک پہنچ جائیں گے ساری دنیا. ہم دیکھیے روز کے حساب سے جو ٹیررسٹ کی ٹیلی فون کال ٹریس کر کے ہم لوگ پہنچ رہے ہیں, ویسے لوگوں کو ہم نہیں پہنچنے کے, جا کے پہنچنا چاہیے اگر یہ بات ہوئی ہے تو. جن صاحب میں ایک ایڈ کر دوں, باقاعدہ ضابطہ فوجداری کے اندر دفعات موجود ہیں کہ ٹیلی فونیکلی اگر آپ کسی کو دھمکاتے ہیں, تھریٹس دیتے ہیں, تو باقاعدہ اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے انہی سیکشنز کے تابع. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے باتیں کی ہیں, جو مریم بی بی نے کی ہیں, وہ سیریس باتیں ہیں, سنجیدہ باتیں ہیں. تو اگر عملی طور پر یہ کچھ نہیں کرتے تو یہی سمجھا جائے گا کہ پھر یہ گمک کر رہے ہیں, پھر یہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں, یہ پھر کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جی جان صاحب, یہی شوکت
शौकत भाई मैं यही बात कर रहा था ना कि भाई जिस जो मुतल्लिका फोरम है वहां पे जाके इसकी शिकायत हो जानी चाहिए थी, और इसके ऊपर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि चूंकि पार्टी के सरबराह की तौर पे बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब हमारे अपने व्यूज उनके बारे में जो भी हो, नून लीग के समझ उसको सरबराह समझते हैं, ये सब इल्जामात की उनके पास सारी तहकीक होनी चाहिए, और अगर ये इल्जामात सही है तो जो भी है उसको सामने ला के सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये इल्जामात गलत हैं ये उससे भी ज्यादा सीरियस है। अगर ये इल्जामात गलत हैं, ऐसे तमाम लोगों को रिगार्डलेस कि वो खातून है या मर्द है, उनको बीच चौराहे में ला के सजा देनी चाहिए, ताकि जो संगीनी है इल्जामात की, क्या अफवाज पाकिस्तान को, एस्टेब्लिशमेंट को, ISI को हम दुनिया के सामने एक FIR उनके ऊपर दर्ज करके पब्लिक के लिए हम खड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर सामने, ताकि दुनिया जो भी चाहे फैटअप हो चाहे कहीं भी हो, हम पे इसी को लाके हमारे पर वापस हमारे मुंह पर मारे और हम इसके सिलसिले में अपने आप को खुद ब खुद मुझे बना के हम पेश कर दें। और इमरान भाई अगर ये एप्लीकेशन मुतल्लिका फोरम पे नहीं देते तो इसका मतलब है कि इन्होंने झूठ बोला और गलत बात कर रहे हैं। चलें अली बलूच साहब, देखें अली गौर बलूच साहब, मामला ये है कि सर देखें इदारों की बात है, मुल्क की और रियासत की बात है, मजाक थोड़ी है, तो इसको सीरियसली हैंडल करें, इसको इस तरह हैंडल ना करें कि ये बात ना इधर जाए तो ना उधर जाए। इमरान खान देखें, गुजारिश मैं ये करूं कि मैंने पहले भी एक संजीदा बात की और संजीदा तरीके के साथ की, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये बसरा साहब हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने मां सवाए वो हंसने के आपने जिस अंदाज में काम तो बातों का जवाब तो आता नहीं। अब मेरी बात की है, मेरी गुजारिश सुने कि मैं आपकी बात में बोलता नहीं हूँ, आप या तो फिर बसरा साहब आप ही प्रोग्राम बैठ के कर लें। गुजारिश ये है कि आप देखें कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब, आपने देखा कि पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर इमरान न्याजी के वो जत्थे जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस के ऊपर आकर कब्जा किया था और जंगले तोड़े थे, जिन्होंने PTV पर हमला किया था, जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ कब्रें खोदी थीं, वो जत्थे आके मुस्लिम लीग की लीडरशिप के ऊपर हमला आवर हुए, और उसके तो बाद उसका बदला पाक फौज से लेंगे साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, नहीं पाक फौज से नहीं, मैं फौज वाली बात कर रहा हूँ, आप उन जत्थों पे जा रहे हैं। उसके बाद करें। दूसरा, इमरान खान साहब देखें, आप एक एंकर हैं, आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, भुगत हम रहे हैं, हमें पता है। आप मुझे ये बताएं, जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ था वो किसने करवाया था? क्या हुआ था सर, आप बता दें। राणा साहब बता दें, बाहर आ गए हैं। जो इस वक्त नहीं अब नहीं, मैं जो राना सनाउल्लाह के साहब के साथ पहले हुआ था, जब उनको मारा पीटा गया, जब उनको सिगरेट लगाए गए, जब उनके सर के बाल तक वो साफ किए गए, फौज ने किया था। राणा सनाउल्लाह साहब बताते रहे आपको, और ये आपकी बात है जब आप ज़ियाउल हक के साथ थे, और ये मुशर्रफ के दौर में हुआ था, जनरल रिटायर मुशर्रफ के दौर में हुआ था। अब बसरा साहब आप प्लीज देखें ना, ये वही हकायक है, ये वही, अभी तक वो काम रुका नहीं है। ये हुकूमत रात के 12 बजे RTS की पैदावार, और ये अभी बसरा साहब फरमा रहे थे कि हमें लगातार शिकस्त हुई है। शिकस्त फाश तो आपको हुई है मेरा भाई, ज़िमनी इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान ने देखा है, आपको परवेज खटक के हल्के में जाकर घुस के हमने हराया, पूरे पाकिस्तान ने देखा। आपको वजीराबाद में शिकस्त हुई, आपको बलूचिस्तान में शिकस्त हुई। देखें सर, ना ये जवाब देते हैं मेरे सवाल का, ना तुसी जवाब देते हो सर। मैं सवाल पूछे ही ना करा, फिर आपस में आप लोग प्रोग्राम लेके चले जाए। मैंने तो बड़ा बलोच साहब एक गल का जवाब दे दो, मैंने जा रहे हो इलेक्शन कमीशन, कल आप इलेक्शन कमीशन में सबूतों के साथ जा रहे हैं, ये जो कुछ हुआ आज कल जा रहे हैं, जो जिस इमरान सर्टिफिकेट सादे पर जाएंगे, मेरा जवाब सुन ले ना, मेरा जवाब सुन ले। जिसने जेली सर्टिफिकेट लिया था वो इसी इलेक्शन कमीशन ने उसके हाथ में चार्जशीट पकड़ा दी और उसको बता दिया कि तुम वोट चोर हो और डब्बा चोर हो, और ये तुम्हारी हकीकत है। कल चले जाएं उसी इलेक्शन कमीशन ने किया। यही तो मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को आप लोग आजकल इज्जत दे रहे हैं, आप लोग आजकल इलेक्शन कमीशन को इज्जत दे रहे हैं, आपकी आंख का तारा बना हुआ है। ये जो कॉल रिकॉर्डर लेके जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, बुला लें इलेक्शन कमीशन, फिर उनके पास तो इख्तियार है, किसी भी इदारे को बुला सकते हैं, वो बुला के खुद ही पूछ लेंगे। देखें जी, इलेक्शन कमीशन के सामने तो हम वो भी लेकर जाएंगे जो इन्होंने छू मंतर किया सर, इनका तो जरूर ले जाएं। लेकिन सर ये जो आज आपने खरीदा, ये जो आज आपने धमका के उधर ले गए, ये जो आपने को भी लेकर जाएंगे। ये जो आज आपने फौज पे इल्जाम लगाया है, अनफॉर्चुनेटली
اس کے ثبوت آپ الیکشن کمیشن کے پاس لے جائیں گے؟ آپ کنفرم کرتے ہیں؟ نہیں لے کے جائیں گے، میں شرط لگاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سر آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو لے کے انہوں نے جانا ہے۔ جو مجھے بات سنے، کون سے ادارے؟ یہ وہ ادارے ہیں نا جن میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے بتائیں جن کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ چینی کے اوپر چوری اور ڈاکے کے اوپر ایکشن لینا نہیں آتا۔ سر یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے حکومت کے اور اداروں کے دباؤ کے باوجود 10 کا الیکشن میں آپ کا ساتھ دیا۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے وزیر اعظم پاکستان سے تھوڑے دن پہلے ٹکر لی۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جسے مریم نواز کہتی ہیں اس وقت پاکستان کا شاندار ادارہ ہے۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو آپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ سر اس الیکشن کمیشن میں تو شکایت لے کر جائیں کہ آپ کو کوئی فون کر کے دھمکا رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر۔ صرف جو بھی جس ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ حق اور سچ کی بات کریں گے ہم اس بات کو تسلیم کریں گے، لیکن جہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی پالیٹکس کو سوپ ٹاچ کرنے کی کوشش کی جائے گی، آئین اور قانون کو جو ہے وہ توڑا جائے گا، پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہم ضرور بات کریں گے۔ اور آپ ہماری کب لے کر جائیں گے؟ چلیں مجھے ایک بریک لینے دیں، میں ذرا سادہ کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس ٹیلی فون کالز ہیں جو ان کو مقتدر حلقوں سے، یا سادہ کریں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فوج کے ادارے سے کی گئی ہے اور ہمیں دھمکا کے یہ کہا گیا کہ آپ فلاں امیدوار کو ووٹ ڈالیں۔ میں سادہ سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اس میں اتھارٹی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس آپ یہ سارا ریکارڈ لے کر جائیں گے اور درخواست لے کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سوال آپ لوگوں کے لیے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کروں گا نون لیگ سے، پھر بات آگے بڑھے گی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علی گور بلوچ صاحب، وہی سوال چھوڑ کے گیا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آپ لوگوں کی نظر میں ایک معتبر اور درست جگہ پہ کھڑا ہوا، آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا ہوا ادارہ ہے، ایک اور ادارے نے حد سے تجاوز کیا، آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، کیا آپ ثبوت لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں گے؟ جی دیکھیں، ہم پہلے بھی الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ہم تو ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن 99% ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ظاہر ہے وکلا کی مشاورت کے بعد، پارٹی کی میٹنگ کے بعد جو ہمارے پاس ثبوت ہے، آج کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا، ایک طرف مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، پھر وہ ٹیلی فون کال والی بات ہوئی، پھر وہ حافظ صاحب والی بات ہوئی ہے، ان کے جو بھی ایسے فورمز ہیں جہاں پر ہمیں یہ ایشوز لے جانے پڑیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی وہ راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن میں علی گور بلوچ صاحب ایک چیز اور دیکھیں، ٹیلی فون ایک ایسی چیز ہے، ٹیلی فون پہ اگر کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے تو آپ کیسے کنفرم کریں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کا کوئی ادارہ ہے؟ یہ کیسے آپ کنفرم کریں گے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا عنصر ہو یا کوئی ایسا گروپ ہو جو یہ چاہتا ہو کہ پاکستان میں لڑائی بڑھے، غصہ بڑھے، یا اداروں کے خلاف آپ لوگوں کا بیانیہ جو ہے وہ اور زیادہ تگڑا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، تو میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، جو ہمیں جو دیکھیں، جو بندہ جہاں کا ہم متاثرین جو ہے نا وہ جس طبقے کے ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے، اور اس بارے میں ہم بالکل کانفیڈنٹ بھی ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے، اور اس چیز کا اظہار ہماری لیڈرشپ کر چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہیں سے ہی ہمیں تھریٹس دیے جاتے ہیں، وہیں سے ہی ہمیں وکٹمائز کیا جاتا ہے، وہیں سے ہی نیب جیسے ادارے بنائے جاتے ہیں، وہیں سے ہی نیب جیسے اداروں کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ کوئی بندہ ایک طرف چند لوگ ہیں وہ اربوں روپے کا نقصانات کر رہے ہیں، وہ چاہے بی آر ٹی پشاور سے کھا جائیں، چاہے وہ چینی کی چوری سے کھا جائیں، چاہے وہ سونامی ٹریز سے کھا جائیں، چاہے وہ ایل این جی کے کیس سے کھا جائیں، نہ ان پر کوئی نیب کا ادارہ ان کے اکاؤنٹس منجمد کرتا ہے، نہ ان کے 90 دن کے ریمانڈز لیے جاتے ہیں، نہ ان کی خواتین کے اوپر کیس بنائے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری سہولتیں صرف مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے لیے میسر ہیں پاکستان۔ جی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم قانون کی بحالی کی بات کریں گے، جب ہم آئین کی بحالی کی بات کریں گے، جب ہم آئین کی بحالی کی بات کریں گے تو ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اس وقت پورے پاکستان میں لائن ڈرا بالکل آپ سے بڑا قانون اور آئین کا محافظ بات کرتی ہیں، دوسری طرف سلیکٹڈ پارٹیز کھڑی ہیں جو سلیکشن کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ سب سے زیادہ فوج کے ساتھ مل کے حکومت آپ نے لی ہے سر۔ چلیں اب ذرا حکومت کا جواب سن لیں۔ بات پتہ کیا ہے کہ آئین کے محافظ، آئین کا تحفظ
نون لیگ سے تو بہتر کسی نے پاکستان میں سیکھا ہی نہیں ہے. یہ تو چیمپئن ہے اس بات کے. میں نے تو صرف ان سے ابھی اتنی بڑی بات کہہ گئے ہیں کہ یہ ہمیں 100% ایشور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے فوج کی طرف سے ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد تو مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلوچ صاحب کو اپنی پارٹی کا مشاورت کریں گے. بھائی آپ کل اگر نہیں جاتے, الیکشن کل ہے, اگر آپ کل نہیں جاتے کسی بھی قانونی ادارے میں, خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے, خواہ وہ پولیس اسٹیشن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وتیرہ بن گیا ہے کہ جو کام ہمارے بدترین دشمن نہیں کر سکے ہیں, ہماری جو آپ کو جو پرابلم ہے نا وہ یہی ہے کہ جو آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسی ہے. سن تو لینا میری بات مکمل کر لوں. بات تم دیکھنا ایسے نہ کریں بلوچ صاحب. جب ضیاء الحق نے آپ کو روحانی اولاد کہا تھا, جب آپ کو کہا تھا کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے, جب اپنے بچوں کو اپنا بچہ نہیں مانتا تھا, آپ کو کہتا تھا آپ ہماری روحانی اولاد ہیں, اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے اس سے بڑا آپ کو جنرل جیلانی صاحب بڑے پسند تھے. جہاں سے آپ کو شروع کیا, کہاں سے لے کر کہاں پہنچ گئے. آج آپ کا بیانیہ, یہ بیانیہ اگر آپ کا تھرو آؤٹ رہتا نا, یہ بیانیہ آپ کا الیکشن کمیشن کو دیکھ لینا, آج وہ جہاں سے آپ کو ریلیف ملا وہ الیکشن کمیشن اچھا ہو گیا. باقی وہ تو فائدے اور نقصان کے ساتھ بیانیہ ہے نا. جنرل صاحب کوئکلی چند سیکنڈ میں سر, واٹ اباؤٹ آرمی, سر فوج کیا سوچے گی اس کے اوپر؟ ان کے بھی تو جذبات ہیں نا سر. بلوچ صاحب میرے بھی بھائی ہو, کل تجھے آپ جانا لیکن چند سیکنڈ ہے سر فوج کو. بلوچ صاحب کا الیکشن کمیشن جنرل صاحب ایک فوجی کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت؟ ٹائم انشاءاللہ آ جانا ہے. جی جنرل وہ صاحب ماں مر گئی جڑی چوپڑ روٹیاں دیندی سی. جو اس پر ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لیفٹیننٹ کپتان میجر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, میں ان کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ سے میرے بچے, میرے بھتیجے بہنیں سارے بیٹھے ہیں. میں جو ان سے روز سنتا ہوں صرف ایک چیز سنتا ہوں, ان سے یہ سنتا ہوں کہ کیا ہماری سیاسی لیڈرشپ, انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنے ان کو سوچ ختم ہو گئی ان کی, کیا صرف یہی ایک ان کے پاس مسئلہ رہ گیا ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ تو یہ تھا کہ اپنے معاملات ٹھیک کرتے, اپنے جو مسائل تھے ان کو ٹھیک کرتے. فوج میں ایک اور بات طریقہ مناسب نہیں ہے, ایک انتہا ہے اور یہ کریڈٹ دیں. طریقہ مناسب نہیں ہے. جنرل صاحب یہ بات کر رہے تھے, ان کی بات بہت غور سے سننے والی تھی. وقت ختم ہو گیا, پھر ضرور بات کروں گا اس بارے میں ان سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.